program is sponsored by Broadway Travel South. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाज़रीन, आज एक बड़ी अहम स्टोरी आपके सामने रखनी है, एक ऐसी एक्सक्लूसिव स्टोरी कि जो हमारे नहायत ही सीनियर जर्नलिस्ट काबिल सद एहतराम जनाब वजाहत सईद खान साहब ने ब्रेक की है, और उस स्टोरी के मंजरात को मैं अपने प्रोग्राम में आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये पता चल सके कि जुल्म क्या होता है और जुल्म किस तरह से किया जाता है। और ये स्टोरी है मारूफ सहाफी इमरान रियाज खान के बारे में। उन पर किस तरह तशद्दुद किया गया, किस तरह जुल्म किया गया, कहाँ कहाँ उनको रखा गया, ये एक हिस्सा है उस स्टोरी का जो आज आपके सामने रखना है। और ये बड़े ही बावसूख ज़राए से हमें जो मालूमात मिली उनके बिना पर जनाब वजाहत सईद साहब ने एक व्लॉग किया, और वहां से हमने जो है इक्तबासात इकट्ठे करके ये सारी एक स्टोरी आपके लिए तैयार की है। बड़ी मुश्किल बात है कि ऐसी बातें जिनके बारे में इस वक्त के जो हुक्मरान हैं वो चाहते हैं कि बाहर ना निकलें, वो हम आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए सबसे पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की वीडियो को पूरा देखें, दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन भी दबाएं। तो नाजरीन, स्टोरी जो है बड़ी ही खतरनाक है, बड़ी ही दिलखराश है, और इमरान रियाज खान के बारे में है। इस स्टोरी को बताने से पहले, इसके मंदरजात आप तक रखने से पहले, मैं आपको ये भी खबर देना चाहता हूँ कि कल रात को इमरान रियाज खान को एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया, जबकि वो सऊदी अरब उम्रे की अदायगी के लिए रवाना होना चाहते थे। ये किस तरह के हाफिज की हुकूमत है कि हाफिज कुरान होने के बावजूद लोगों को अल्लाह के घर जाने से रोका जा रहा है। इस वाक़े के बाद इमरान रियाज खान ने एक अपील दायर कर दी है अपना नाम ECL से निकालने के लिए। उनको ये बताया गया एयरपोर्ट पर FIA हुकाम ने कि उनका नाम ECL में है और वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। इसी दौरान ये हमारी जो कहानी जो हम आप तक लेकर आ रहे हैं, इसके मामलात, इसके हकाइक भी सामने आए, तो हमने ये सोचा कि इस खबर के साथ साथ आपको उन हकाइक से भी आगाह किया जाए कि आखिरकार 140 रोज तक इमरान रियाज खान को कहाँ रखा गया, उन पर किस किस्म का तशद्दुद किया गया, किस किस्म की दवायात उनको देकर उनकी बॉडी को जो है वो मफलूज करने की कोशिश की गई, और हैंडलर जो है वो क्या उनसे मनवाना चाहते थे, और क्या बात जो है वो इमरान रियाज खान को उगलवा कर कहाँ पर इस्तेमाल करके, किसके खिलाफ इस्तेमाल करके उसको गिरफ्तार करना चाहते थे। नाज़रीन, ये सारी कहानी के ताने बाने अब मिलते जा रहे हैं और ज़राए इसकी तस्दीक करते जा रहे हैं। मैं आपको वहीं से शुरू करूंगा जहां से इस कहानी का असल जो है सिलसिला शुरू होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जनाब वजाहत सईद खान साहब ने जो कहानी हमें बताई है और जो हमने सुनकर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, उसमें मेरी अपनी भी कई मालूमात हैं, और मुझे यूं लगता है कि किसी जगह पर मैं वजाहत सईद साहब से कंट्राडिक्ट करूंगा और उनसे इख्तलाफ तो नहीं करूंगा, लेकिन मुकामात जो उन्होंने बताए हैं उनसे जरूर मैं इख्तलाफ करूंगा कि वहां नहीं वहां रखा गया, क्योंकि मेरे जराए ये बताते थे कि इमरान रियाज खान को 140 रोज की तशद्दुद वाली जो उनकी उन्होंने रखी है हिरासत, उसमें किसी जगह कभी रखा गया और किसी जगह कभी रखा गया। तो वो मैं आपको मुकामात जो वजाहत सईद खान साहब मेरे से ज्यादा नॉलेज रखते हैं, सीनियर तो शायद होंगे ही मेरे से ज्यादा, लेकिन बहरहाल उनका नॉलेज भी ज्यादा, और मैं एक तालिब इल्म होने की हैसियत से अपने जराए के वाले से जो बातें करूंगा वो जरा मुख्तलिफ होंगी। तो नाज़रीन, वजाहत सईद खान साहब ने ये बताया कि इमरान रियाज खान को लाहौर से सियालकोट से अगवा किया गया और पहले उनको सियालकोट के एक थाने में रखा गया। नाज़रीन, ये सारे हकाइक जो हैं इमरान रियाज के वकील और उनके जो बचपन के दोस्त हैं मियाँ अली शफाक, वो भी बता चुके हैं कि उनको पहले जो है सियालकोट से गिरफ्तार किया गया एयरपोर्ट से। वो बैरून मुल्क जाना चाह रहे थे और सियालकोट का रास्ता उन्होंने इसलिए जो है चुना था कि वो उसको महफूज समझते थे, लेकिन वहां भी मुखबरी हुई और वो वहां से पकड़े गए। और उसके बाद उनको सियालकोट में जब रखा गया तो उनके वकील ने अपनी कोशिश करके और DPO से रब्ता करके और कुछ और आला हुकाम से रब्ता करके उनको वहां से मुंतकिल कराने में अपना किरदार अदा किया। वजाहत सईद साहब कहते हैं कि उसके बाद उनको लाहौर के ISI के दफ्तर, जिसको चिड़ियाघर भी कहा जाता है, क्योंकि चिड़ियाघर के बिल्कुल सामने उसका जो है दरवाजा है, और प्लाजा सिनेमा लाहौर का उसके सामने से भी, सिविल लाइन थाने के सामने से भी उसका
راستہ ہے. بڑی پراسرار سی عمارت ہے اور اس سے بھی زیادہ پراسرار عمارت ایک آگے جا کر وارث روڈ پر بھی ہے. تو ان کو جب چڑیا گھر میں رکھا گیا وجاہت سعید خان صاحب سینئر صحافی کے بقول, تو وہاں پر ان کو تشدد کیا جاتا رہا. لیکن میرے ذرائع ذرا تھوڑا سا مختلف بتاتے ہیں, اور میرے ذرائع کی بات کی تصدیق جو ہے میاں علی اشفاق جو ان کے وکیل ہیں اور ان کے دوست بھی ہیں ان سے بھی ہوتی ہے, کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم نے عمران ریاض کو جو اغوا کرنے والوں کا پیچھا کرنا شروع کیا تو ہمیں یہ کلو ملے کہ عمران ریاض کو موٹر وے کے راستے اسلام آباد کی طرف لے گیا ہے, اسلام آباد کی طرف, یاد رہے. لیکن وجاہت سعید خان صاحب نے کہا کہ لاہور لے کر گئے, تشدد کرتے رہے, 15 دن ان کے ہاتھ پیچھے باندھ کے آنکھیں باندھ کے ان پر تشدد کیا گیا, اور ان کو کوئی رولا ٹائپ, انہوں نے کہا لکڑی کی کوئی سٹک, میں اس کی وضاحت کر دوں, اس کو رولا کہتے ہیں. پولیس کی زبان میں رولا وہ چیز ہوتی ہے کہ جو کسی ملزم کی ٹانگوں پہ اور اس کی تھائز پہ اور اس کے بدن کے پچھلے حصے پر پھیرا جائے تو وہ عام طور پر مفلوج ہو جاتا ہے, اس کی رگیں کٹ جاتی ہیں اور اس کے گردوں کو بھی شدید نقصان پہنچتا ہے. اور جو بھی کوئی خطرناک ملزم جو ہے وہ پولیس پکڑتی ہے تو اس کو رولے سے سب سے پہلے جو ہے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اور پھر ایک لیدر کا موٹا جو چھتر ہوتا ہے اس سے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو ملزم یا مجرم یا جس شخص پر کوئی الزام لگاؤ یا کوئی بے گناہ ہو اس کو جو ہے مفلوج کر دیتی ہیں, اور اس کا بدن کئی سال تک اس قابل نہیں رہتا کہ وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ کہیں موو کر سکے. تو ناظرین, وجاہت سعید خان صاحب کے مطابق عمران ریاض کو چڑیا گھر لے جایا گیا, لیکن میرے ذرائع کے مطابق ان کو اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی کے پاس ایک جگہ شاہدرہ لے جایا گیا. یہ لاہور والا شاہدرہ نہیں ہے, یہ ایک نئی جگہ ہے جو شاید ہمارے بیرون ملک آنے کے بعد ہی ایجاد ہوئی ہے, اور یہ قائد اعظم یونیورسٹی کے آگے جا کے ایک جگہ ہے جہاں سے جو ہے وہ بنی گالہ کی طرف بھی کہتے ہیں راستہ جاتا ہے. میں نے تو جگہ دیکھی نہیں ہے ابھی حال ہی میں, لیکن کہتے ہیں کہ اس طرف بھی راستہ جاتا ہے, اس کا نام ہے شاہدرہ. یہ جگہ اصل میں بنائی گئی تھی کہ ان ٹیررسٹوں کے لیے کہ جو وزیرستان, شمالی وزیرستان وغیرہ سے پکڑے جاتے تھے اور ان کو وہاں پہ جو ہے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا, ملک دشمن عناصر ہوتے تھے, ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے, ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. بہرحال عدالتوں میں بھی پیش کیا جانا چاہیے, لیکن اگر کوئی اس قسم کا دہشت گرد پکڑا جائے جو ملک اور قوم کا دشمن ہو تو اس کو ذرا تھوڑا مطلب, لیکن یہ تو ایک پرامن شہری تھے, ان کو شاہدرہ کیوں لے جایا گیا؟ ان کو شاہدرہ لے جا کر میرے ذرائع کے مطابق ان کو اس قدر تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ پہلے ہاتھ, میں نے اسی دن بھی لاک کر دیا تھا, پہلے ہاتھ ہی ان کو زبان کاٹنے کی دھمکیاں دی گئی اور نشان لگائے گئے, ہلکے پھلکے نشان لگائے گئے, تشدد کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ تمہاری زبان کاٹ دیں گے جس سے تم زیادہ ہمارے خلاف بولتے ہو. اس کے بعد یہ عمران ریاض خان جو ہے وہ مار کھاتے رہے, اور ان کو جو ہے وہ کچھ دن, جیسا کہ وجاہت سعید صاحب نے بتایا, طریقہ کار وہی ہے کہ کچھ دن مارتے تھے, کچھ دن چھوڑ دیتے تھے, پھر کچھ اچھے دن آتے تھے, کچھ برے دن ہوتے تھے, تو پھر بھی ان کو ایک کوٹری میں بند کر دیا جاتا تھا جہاں روشنی, پانی اور کسی قسم کا جو ہے ہوا کا گزر نہیں ہوتا تھا, اور زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہوتا تھا. لیکن جب یہ ہینڈل چاہتے تھے کہ ان کو زندہ رکھا جائے تو وہ ان کو یہ سہولتیں بھی میسر کر دیتے تھے جس سے ان کی صحت جو ہے وہ برقرار رہے. اب یہ کیا کہنوانا چاہتے تھے یہ تو عمران ریاض ہی بتا سکتے ہیں, اور کون سے بیانات دلوانا چاہتے تھے اور کس کے خلاف دلوانا چاہتے تھے. یہ بات ضروری ہے کہ یہ چاہتے ضرور تھے کہ کسی کے خلاف بیان دیا جائے, لیکن عمران ریاض خان ڈٹے رہے اور انہوں نے کوئی بیانات نہیں دیے. اب اس سٹوری میں ایک موڑ ایسا بھی آیا کہ جب عمران ریاض خان نے, جب کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا تو روزے رکھنے شروع کر دیے, لیکن روزہ رکھنے کے لیے, روزہ کھولنے کے لیے بھی ان کو وہ چیزیں میسر نہیں تھیں جس سے ایک مسلمان روزہ افطار کر سکے یا سحر کر سکے, کیونکہ پاکستان میں تو حافظ صاحب کی حکومت ہے, حافظ قرآن کی, تو لہٰذا وہ کوئی ایسی صورت کسی ایسے شخص کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جس سے کوئی اپنی اسلامی جو زندگی کے طرز عمل کے ساتھ زندگی گزار سکے. اور کہنے والے ذرائع نے پھر یہ بتایا کہ اس کے بعد پھر ان کو کہیں اور منتقل کیا گیا, اور وہ علاقہ راول پنڈی کا دہشت گردی یعنی وہ جو ہوتا ہے ٹیررسٹ انویسٹیگیشن سینٹر تھا, وہاں پر ان کو لے جایا گیا, اور وہاں پر بھی ان پر بے پناہ تشدد کیا گیا. اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ عمران ریاض خان نے ایک عقل مندی کی, انہوں نے ایک دن غصے میں آ کے اپنا سر جو ہے وہ جنگلے سے ٹکرایا, اور اس سے یہ ہوا کہ ان کا خون نکلنا شروع ہو گیا, لیکن ہینڈلرز نے فوری طور پر ان کو طبی امداد پہنچائی. اور عمران ریاض نے اپنے قریبی ذرائع کو یہ بتایا کہ جب مجھے یہ طبی امداد پہنچائی گئی تو میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ مجھے زندہ رکھنا چاہتے ہیں, کس مقصد کے لیے زندہ رکھنا چاہتے ہیں, لیکن مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے
جان سے نہیں ماریں گے. حالانکہ اس سے پہلے عمران ریاض خان نے ان کو کئی مرتبہ کہا کہ جس قدر تشدد تم مجھ پر کر رہے ہو اس سے بہتر ہے کہ تم مجھے جان سے مار دو. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کرنا تھا اور وہ چاہتے بھی نہیں تھے کہ عمران ریاض کو جان سے مارا جائے. وہ تو یہ چاہتے تھے کہ عمران ریاض خان کی زندگی کو مفلوج کر دیا جائے. اور اس کے بعد یہ بھی اطلاع ملی کہ ان کی زبان کو کاٹ دیا گیا ہے. اور آپ نے دیکھا بھی جب وہ باہر آئے تو وہ بول نہیں سکتے تھے, اور ایک لمبی فزیوتھراپی کے بعد, ایک لمبی ٹریٹمنٹ کے بعد اب وہ کچھ بولنا شروع ہوئے ہیں. تو یہ ساری داستان چلتے چلتے پھر اس طرح سے آگے بڑھتی ہے کہ عمران ریاض کو پھر سائیکالوجیکل جو ڈاکٹر ہیں, کوئی ماہر نفسیات ہیں, ان کے ذریعے بھی پریشرائز کرنے کے لیے ان پر انٹروگیشنز کی گئی اور ان کو اس طرح سے مطلب ذہنی طور پر تیار کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ کوئی بیانات جو وہ لینا چاہتے تھے ہینڈلرز ان کے متعلق کسی ایک بڑی اہم پاکستان کی سیاسی شخصیت کے متعلق وہ دے سکیں. لیکن انہوں نے اکثر انکار کر دیا. اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کیا کہ جب ان پر پریشر بڑھا, آئی جی پنجاب لاہور ہائی کورٹ میں روز پیش ہوتے تھے اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس یہ کہتے تھے کہ پیش کرو ورنہ میں چھوڑوں گا نہیں, تو انہوں نے عمران ریاض خان کو زندگی کے طور پر مفلوج کرنا شروع کر دیا. ایسی دوائیاں دی جانے لگیں کہ جو 15 سے 20 روز کے درمیان عمران ریاض خان کو زندگی بھر کے لیے مفلوج کر سکتی تھی. اور آپ نے دیکھا بھی کہ وہ بوڑھے ہو گئے, نوجوان گئے تھے اور بوڑھے ہو کر واپس آئے, اور ان کا جو باڈی لینگویج تھی اور ساری چیزیں بدل گئی, ایک یعنی سارا نقشہ بدل گیا ان کی صحت کا. تو وہ یہ کرتے رہے اور جب تک یہ مشن مکمل نہیں ہوا انہوں نے عدالت میں عمران ریاض خان کو بازیاب کرانے کی حامی نہیں بھری. تو داستان ابھی بہت لمبی ہے, ہمارے پاس بہت سارے حقائق ہیں. برادر ہمارے جو بڑے محترم برادر ہیں وجاہت سعید صاحب, ان کے پاس بھی بہت سارے حقائق ہیں, ہمارے پاس بھی ہیں. ہم یہ سارے حقائق اکٹھے کر کے آپ کو کہانی جو ہے سناتے رہیں گے, اس ظلم کی داستان کو آپ کے سامنے لاتے رہیں گے اور یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں جو بولنے کی کوشش کرتا ہے, جو حق بات کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. اور جو لفافی ہیں, جو پیلے نیلے ٹھیلے پیلے کبوتر باز لونڈے اور جو بوٹ پالچیے, ان کے ساتھ ان کو کھلی آزادی دی جاتی ہے اور ان کے ساتھ بڑی بڑی شخصیات بھی ملاقاتیں کرتی ہیں, اور جو ان کی بات نہ مانے اس پر اسی طرح تشدد کیا جاتا ہے جس پر بڑے ہی سینئر جرنلسٹ عمران ریاض پر کیا گیا. اور قاضی فائز عیسیٰ دگڑ دلہ یہ کہتا ہوا پایا گیا کہ وہ عمران ریاض کون ہے, میرے پاس کیوں نہیں آیا, اور میں تو صرف متی اللہ جان کو ہی جانتا ہوں. یہ دگڑ دلے, یہ باگڑ بلے, ان کا جو پاکستان پہ منوس سایہ ہے نہ جانے کب ختم ہوگا. ہاں, اب ختم ہونے کے لیے یہ بات ہے کہ 8 فروری کو آپ باہر نکلیں, دوستوں کو لے کر جائیں, گھروں سے نکالیں, اور جو لوگ پاکستان سے باہر رہتے ہیں وہ اپنے عزیز و اقارب کو ٹیلی فون کریں, میسج کریں کہ گھر پہ نہیں بیٹھنا. یہ آپ کو ڈرائیں گے کہ باہر یہ ہو جائے گا, باہر وہ ہو جائے گا, طوفان آ جائے گا, بارش آ جائے گی, بم چل جائیں گے, گولیاں چل جائیں گی, لیکن آپ گھروں سے باہر نکلیں. یہ کوئی آپ غیر قانونی کام نہیں کر رہے, آپ اپنا ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں, آپ ووٹ ڈالیں, ووٹ کو چیک کریں پہلے کہاں کہاں آپ کا ووٹ بنا ہوا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہاں جا کر ووٹ کاسٹ کریں اور پاکستان کی خوشحالی پر مہر لگائیں. نشان کوئی بھی ہو, آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ہمارے سامنے عمران خان کھڑا ہے, اور عمران خان پر جو بھی کسی کینڈیڈیٹ کو نشان انہوں نے دیا ہے اس پر نشان کو یاد کر کے رٹ کے اس پر مہر لگائیں, اور اسی طرح یہ عمران ریاض جیسے صحافیوں پر تشدد کرنے کے واقعات میں کمی آ سکے گی یا پھر مکمل طور پر یہ خاتمہ ہو سکے گا. بڑی خبر تھی, عمران ریاض کو سعودی عرب جانے سے روک دیا گیا, اور میں نے وہ جو آپ کو کہانی بتائی کہ ان پر کس کس طرح سے تشدد کیا جاتا رہا ہے, پہلی مرتبہ منظر عام پر آ رہی ہے. پاکستان میں انشاءاللہ عدل اور انصاف کی حکومت آئے گی, اور وہ حکومت عمران خان کی قیادت میں ہوگی. پاکستان زندہ باد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.